बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैक। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फला इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कोहिनूर पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर हमारे नाज़रीन और सामाईन, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में, तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फला आप लोग जानते हैं हर हफ्ते ये प्रोग्राम आप लोग देखते और सुनते हैं, और आप तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए एक टॉपिक का, एक मौजू का हम लोग इंतखाब जो करते हैं, जिस पर हमारी गुफ्तगू अपने उलमाए कराम से मुकम्मल रहती है। आने वाले जो दिन हैं इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के बाद आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान की आमद इंशाअल्लाह करीब है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक को इंशाअल्लाह हम लोग वेलकम करेंगे। और पिछले वीक में हमने जो गुफ्तगू की अपने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, उसी गुफ्तगू को मज़ीद आज के प्रोग्राम में कंटिन्यू करते हुए, और रमज़ान शरीफ के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से, और कुछ मसाइल भी इसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाअल्लाह, जो लोगों के हमें सवालात मिलते रहते हैं, और उसके साथ साथ नमाज़ तरावी पर इंशाअल्लाह हमारी आज के प्रोग्राम में बिलख़ुसूस गुफ्तगू अपने उलमाए कराम से रहेगी। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और आज माशाअल्लाह जो 3 प्रोग्राम में हमारी शख्सियात हैं, तीनों ही यकीनन जो है वो अपने अपने अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं, और आप सब इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब। क़िबला शाह साहब को खुशामदीद कहेंगे, सलाम पेश करते हैं शाह साहब आपको भी आज के प्रोग्राम में। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, सलाम पेश करेंगे आपको भी सोहरवर्दी साहब जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम साहबज़ादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब, जिनको आप बारहा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, करीमी साहब की खिदमत में भी सलाम पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तीनों शख्सियात हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का बहुत इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा आज के प्रोग्राम में। और जिस तरह अभी बताया मैंने कि रमज़ान शरीफ के हवाले से, इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, बिलख़ुसूस नमाज़ तरावी के एतबार से अब खुशी इस एतबार से भी है कि चंद दिनों के बाद आने वाला जो मुबारक महीना है वो रमज़ान शरीफ का है, और कुछ मौजूदा सूरत हाल को देख कर दिल में एक खौफ भी है, दिल में डर भी है, परेशानी भी है। मतलब इस वायरस से जो लोग मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, कुछ तादाद बढ़ती भी चली जा रही है, लेकिन कुछ सेहतियाब भी इस मामले में लोग हो रहे हैं। तो खुशी उस एतबार से भी है कि मालिक का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ल व करम है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान पर बहुत फ़ज़ल व करम है। तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत अहम और बड़ा कड़ा वक्त है जो पूरी मतलब मुस्लिमा पर आ पहुंचा है। तो इस वक्त से निकलने के लिए अब मैं ये समझता हूँ कि मालिक हमें तोहफे में रमज़ान अता करने वाला है। तो रमज़ान शरीफ की आमद के लिए इंशाअल्लाह क्या हमारी तैयारियाँ हैं और क्या हमें मज़ीद करनी हैं, वो भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो मज़ीद चीज़ें इंशाअल्लाह आपको बताई गई हैं आज के प्रोग्राम में हमारी डिस्कस होगी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब से करेंगे। आप आज के प्रोग्राम में जिस तरह रमज़ान की बरक़ात, रमज़ान के फ़ज़ाइल और बिलख़ुसूस इंशाअल्लाह नमाज़ तरावी के हवाले से, बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम सुल्तानी साहिब। आज का जो प्रोग्राम है इस्तक़बाल रमज़ान, फ़ज़ाइल रमज़ान और तरावी के हवाले से आप जैसे कि अभी फरमा रहे थे जी, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह के आलम ने जब इस माह सियाम का तज़किरा फरमाया तो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में रब्बे कायनात ने ईमान वालों को मुखातिब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। सियाम सौम की जमा है। सौम का लुग़वी माना है रुक जाना। और किस चीज़ से रुक जाना, इस्तिलाही जब तारीफ़ करेंगे सौम की जी, तो हमें पता चलेगा कि रोज़ा किसे कहते हैं, सौम किसे कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम ठीक रोज़ा है। उसके अलावा अपनी ज़ुबान को गालम गलूज से बचाना जी, अपनी ज़ुबान को फोश गोई से बचाना, यावा गोई से बचाना, हक तलफ़ी से ख़ुद को बचा के रखना, गिरां फरोशी से ख़ुद को बचा के रखना, किसी की हक तलफ़ी करने से ख़ुद को बचा कर रखना, यानी इंसान का एक इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाने का नाम ये रोज़ा है। ठीक, क्योंकि इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से जब हम गौर करते हैं तो तीसरा रुकन रोज़ा है। जी, पहला रुकन
اسلام کا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا نماز ہے، اور تیسرا روزہ جو ہے نا، تیسرا رکن اسلام کا روزہ ہے۔ اب جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اللہ نے اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور آگے وجہ بیان فرما دی کہ وجہ ہم نے اسے فرض کیوں کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ ایک ریہرسل ہے، ایک پریکٹس ہے جو 29 دن یا 30 دن ایک ماہ کرنی ہے، جس سے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ گامزن ہونے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان اور احتساب ان دونوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور ثواب، ایمان بھی ہو اور پھر احتساب، یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے فرامین، اللہ کے محبوب کے فرامین کی روشنی میں خود کو اس دائرے میں بند کر کے اگر گزارتا ہے تو خوشخبری یہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے وہ جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ وہ معاف فرما دے گا۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، وہ جب تک متعلقہ بندے کا جس کا حق، جس کی حق تلفی ہوئی ہے، اس سے معافی نہیں مانگے گا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب جہاں ہم رمضان کی طرف غور کرتے ہیں تو آگے اسی آیت سے اگلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں، اللہ اکبر، 29 دن ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اور فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، اولا سفر یا مسافر ہے، سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ ان کی قضا کر لے، ان دنوں میں نہیں رکھ سکا مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اس کے بعد وہ اس کی قضا کر لے گا رمضان کے بعد۔ یہ اسلام میں جو ہے نا وہ کتنی ایک لچک ہے، ایک نرمی ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن آسانیوں میں بھی مطلب جو اس کا حقدار ہے صحیح معنوں میں، اس کو بھی دیکھا جائے گا، مطلب لوگ خود سے اگر اس کا جو ہے وہ مطلب احتساب کر لیں گے کہ ہاں میں بیمار ہوں، اس طرح کا معاملہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ جو آپ فرما رہے ہیں یہ واقعی سے اگر کوئی طبیب حاذق اور ایماندار ڈاکٹر طبیب جو اسلام کے احکامات کو سمجھتا ہے، جس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ چیک اپ کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ مریض ہیں۔ ایک اپنے طور پہ کہہ لینا جی مجھے پیاس لگ جائے گی، میں تو بیمار پڑ جاؤں گا، تو میں مریض ہوں، اور ایک وہم دل میں یا دل میں وہم ہونا یا خوف آ جانا۔ اور یہ روزہ جو ہے، اس کا اگر بندہ روزہ رکھے گا تو صبر بھی میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے اس حوالے سے غور طلب، وہ یہ ہے کہ دن میں روزے کا حکم ہے اور رات میں قیام کا حکم ہے، اور اس قیام اللیل میں تراویح ہے۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ 2 رکعتیں کر کے 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے توقف کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، اسے ترویحہ کہتے ہیں، اور 4 ترویحیں بنتے ہیں، تو جمع ہو گئی ترویحہ کی تراویح، وہ یہ اس سے ماخوذ ہے۔ ویسے یہ قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے، اور یہ 20 رکعتیں ہیں۔ عام طور پہ اس پر گفتگو ہوتی ہے کتنی ہیں، کیسے ہیں۔ مزید میں شاہ صاحب مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو کچھ چیزیں خاص بھی ہیں نماز تراویح میں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کچھ چیزیں اس سے پہلے بھی ہیں جو ہم اپنے علماء سے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ قبلہ سرورڈی صاحب کی جناب میں آنا چاہوں گا، اور سرورڈی صاحب کچھ اس طرح آغاز میں بھی عرض کی میں نے کہ دل یقیناً خوش بھی ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پھر مسائل کے ہم لوگ شکار ہیں اس وقت، اور پوری دنیا اس وقت سے گزر رہی ہے، تو خوشی بھی ہے آنے کی، لیکن کچھ جس طرح ہر چیز میں قید ایک ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور پھر کچھ جس طرح ابھی حکم آیا بھی گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ سننے میں آیا ہے کہ نماز تراویح اور نماز کی جو ہے وہ حکم دیا گیا، مطلب احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے، تو اس چیز کی بھی کچھ خوشی ہے کہ رب کے گھر کو ہم لوگ آباد کریں گے اور سارے معاملات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یقیناً ہمیں اپنی بھی تیاری کچھ کرنی ہے کہ ہم رمضان شریف کو ویلکم کر سکیں اور خوش آمدید کہہ سکیں۔ یہاں سے میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آج کے اس راہ فلاح پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی بڑے احسن انداز میں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے انسان کو، بالخصوص مومن کو، کیونکہ خطاب ہی اہل ایمان والوں کو ہے، روزہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ بالکل ایسے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ جب خطاب ہی اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے تو پھر خوشی بھی ایمان والوں کو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ روزہ جو ہے یہ ہماری باطنی صفائی کرتا ہے، جس طرح ظاہری
گناہوں کو نماز ختم کرتی ہے، باطنی گناہ جو ہیں غرور ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، کچھ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ روزہ جب، کیونکہ اس کا مطلب ہی رک جانا، جی، جب ہم ہر برائی سے رک جائیں گے تو ہماری باطنی صفائی جو ہے یہ روزہ کر دے گا۔ پھر روزہ اللہ نے صرف اس امت کے لیے مخصوص نہیں کیا، سابقہ جتنی امتیں ہیں کسی نہ کسی انداز میں روزہ ان پر بھی فرض تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے روزے کی تیاری کرنی ہے، ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عظیم کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عظیم ہے، اللہ کا محبوب بھی عظیم ہے، اللہ کی جو کتاب قرآن ہے وہ بھی عظیم ہے۔ اس مہینے کو بھی شہر عظیم کہا گیا کہ یہ مہینہ بھی عظیم ہے۔ جب یہ مہینہ عظیم ہے، یہ امت بھی عظیم ہے، تو اس امت کو یہ مقدس مہینہ دیا گیا۔ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے ہم نے؟ دیکھیں، حالات کے پیش نظر ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ریئلائز کرنا ہے ہر ایک مومن نے اپنے آپ کو، جس طرح حضور نے قبلہ نے حدیث پڑھی، ایمان کی ہے اور احتساب کی ہے۔ احتساب مومن خود اپنا ہم سیلف کرے کہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ سحری کھا لی اور سارا دن منہ بند کر کے تو افطار کے وقت ہم نے پھر پیٹ بھر کے کھا لیا۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے کہ ہم ہر چیز سے اجتناب کریں، جس چیز سے منع کیا گیا۔ اور ایک اور چیز سلطانی صاحب ذہن میں رکھیں کہ کھانے پینے سے اللہ پاک ہے، یہ ایک اللہ کی صفت ہے، کھانے پینے سے پاک ہونا۔ اس صفت کو جب مومن اپنے اندر لے کے آتا ہے، صفات الہیہ کو، تو پھر وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، ہر مومن کا یہ ذہن اور ارادہ ہونا چاہیے کہ میں صفات الہیہ کو اپنے اندر جو ہیں وہ فوکس کروں، تاکہ میں لعلکم تتقون، میں پرہیزگار اور متقی بن جاؤں، میرے اندر خالق کائنات جو ہے وہ تقوی پیدا کر دے۔ رہا یہ کہ آج جو سسٹم ہے، ایک وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے پوری اقوام عالم میں، پوری دنیا میں، انسانیت میں، اور جو جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں، نماز تراویح ہم نے پڑھنی ہے، جو کہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بلکہ یہ نماز تراویح ہم نے پڑھنی ہے۔ اب نماز تراویح جو ہے، روزہ جب ہم رکھیں گے تو نماز تراویح ایک نیت ہے، اس کا ایکسٹرا ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ نماز تراویح اگر آپ کی رہ گئی تو آپ کہیں نماز تراویح رہ گئی، نہیں ادا کر سکا، تو میں روزہ فرض ہے، نماز تراویح سنت ہے، یہ اس کی نیت کے آتا ہے، اس کا ایک علیحدہ ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس حالت میں بھی، چونکہ اب احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی بے شمار موجود ہیں، جس طرح ہمارے علماء پہلے دن سے، جب سے یہ کرونا وائرس ہوا ہے، وہ جزامی کیفیت میں طاعون کی بیماری ہے، اس کنڈیشن میں ہمیں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل ایسی آگاہ بھی کیا جا رہا ہے، سارا آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جب گورنمنٹ آف پاکستان سے اور علماء کا اجماع بھی اس میں ہے کہ ہم وضو گھر سے کر کے جائیں، ہم صاف ستھرے گھر سے ہو کے جائیں، صرف جائیں اور سنتیں گھر میں ادا کریں، فرض پڑھیں اور واپس آ جائیں۔ اسی طرح اب احتیاطی تدابیر میں جس طرح حکومت پاکستان اور علماء کے اجماع میں یہ فیصلہ کر دیا گیا، تو ہمیں فاصلے کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرنا اپنے جانب سے جو ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقدس مہینے کا احترام کریں۔ بالکل احترام ضروری ہے، اگر احترام نہیں ہے، ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، ہم ریاکاری سے اجتناب کریں، غیبت سے اجتناب کریں۔ مقصد یہ کہ رک جانا، روزہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم رک جاؤ، ہر برائی سے رک جاؤ، چاہے وہ ظاہری گناہ ہے چاہے وہ باطنی گناہ ہے۔ جب ہم اس سے رک جائیں گے اور صحیح معنوں میں رک جائیں گے اللہ کے زور میں، تو پھر اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے انشاءاللہ۔ دوست فرمایا آپ نے بالکل۔ محترم کریمی صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور کریمی صاحب میں چاہوں گا کنٹینیو کرتے ہوئے گفتگو کو آپ یہاں سے اپنے آغاز کیجیے گا۔ یہ تو کچھ احتیاطی جو تدابیر ہیں، مطلب وائرس سے بچنے کے لیے اور اس طرح کے معاملات سے، گیدرنگس اور سارے اجتماعات، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر یقیناً انسان کے اپنے اندر، جو مومن خاص طور پر ہے، اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ، میں چاہوں گا کہ ناظرین و سامعین تک اپنے گفتگو پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عظیم مہینہ رمضان المبارک کی برکتوں، عظمتوں اور اس کی رفتوں کو ذکر کرتے ہوئے اس کی نسبت
سب سے اعلیٰ ترین کتاب کے نزول کی طرف فرمائی ہے۔ رمضان کے کئی معنی ذکر کیے گئے، مفسرین نے اس کو رمضان سے بھی مشتق مانا ہے، جس کا معنی جلا دینا یا تیز بارش جو کسی گرد و غبار کر بہا کر لے جائے، تو گویا کہ اس سے تطبیق دیتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے گویا کہ یہ مہینہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جس طرح تیز بارش گرد و غبار کو بہا کر لے جاتی ہے، یہ مومنوں کے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار نے اس مہینے کی عظمت کو اس انداز میں قرآن میں ذکر کیا کہ نسبت کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ سب سے جو اعلیٰ ترین کتاب قرآن ہے وہ ہم نے اس مہینے میں اتاری۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی میں پورا قرآن نازل فرما دیا۔ تو فرمایا جس طرح قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے، سارے کلاموں میں افضل ہے، اپنی فصاحت، بلاغت، جامعیت، اپنے ایجاز و اختصار اور اپنے ایجاز و اقتصار اور ساری تمام چیزوں میں، یعنی الفاظ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، تو جس طرح قرآن سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، جس مہینے میں یہ نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو بھی سب سے افضل قرار دے دیا۔ تو ایک تو آج کے اس موضوع سے ریلیونٹ یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر اس انداز سے بھی فضیلت عطا کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی ایام میں، یعنی رمضان المبارک کے آنے سے چند دن پہلے شعبان کے اختتامی دنوں میں خطاب فرماتے ہیں اور صحابہ کرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ میں جو نفلی عبادت کرے گا اس کو فرضوں کے برابر، اور جو فرضوں کی ادائیگی کرے گا اللہ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں خالق کائنات نے واضح کر دیا، یہ تو رمضان کی فضیلت اور برکت ہو گئی کہ اس کے اندر مواسات بھی ہے، اس میں غم گساری بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس کی رحمتیں بھی ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خیر کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، دل کی کیفیات بدل جاتی ہے اور قلوب و اذہان میں انسان کے خوبصورت روحانی کیفیت سما جاتی ہے، وہ اپنے افعال سے، اعضاء سے، جوارح سے، اپنے جملوں سے، الفاظ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ہیں۔ پروردگار نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اب جو یہ مہینہ پائے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی عذر میں مبتلا ہے، بیمار ہے، کوئی حاملہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی حالت سفر میں ہے، اگر یہ ساری کنڈیشن بھی ہیں تو بھی رمضان کے فیوض و برکات سے معروم نہ ہو۔ بالکل اس حوالے سے اپنی اپنی جگہ پر جہاں ہو توبہ، استغفار اور یہ ساری چیزیں انسان کو ساتھ جاری رکھنی چاہیے۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، میں یہ بات عرض کرتا جاؤں، ہمارے ہاں اس وقت دو طرح کے رویے پائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو فقط تقدیر پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہیں اور تدبیر کو اپنا ہی نہیں رہے، اور کچھ صرف تدبیر کو اپنا کے بیٹھے ہیں، تقدیر کو سمجھ ہی کچھ نہیں، اور یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ یعنی یہ ایک یہاں انتہا میں جانے والے اور ادھر افراط و تفریط میں میں کہوں گا کہ بعد لوگ کچھ مبتلا ہیں، کچھ تقدیر میں بہت زیادہ گئے ہیں تو ادھر تدبیر کو چھوڑا ہوا ہے، یا تدبیر میں آگے گئے ہیں تو تقدیر کو، بیلنس تو بالکل ہے ہی نہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو بیلنس پیدا کریں۔ اسلام نے ہمیں دونوں تصورات دی ہیں، تقدیر پر بھی ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنا ہے اور تدبیر کو بھی اپنانا ہے، اور اسلام کے زاویہ نگاہ میں جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے بارے میں صحابی سے کہا کہ یہ ساری دنیا مل جائے نا تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو جو رب نے لکھا ہے نفع وہی پہنچے گا، رب کے لکھے کے بغیر ایک ذرے کا نفع بھی تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ بھی تقدیر ہے۔ اور فرمایا اگر سارے مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں جو رب نے لکھا ہے وہی نقصان پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تقدیر کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہاں تم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ موثر حقیقی اللہ کی ذات ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر کا بھی حکم دیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری کا گھٹنا باندھ دوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ تو فرمایا پہلے گھٹنا باندھو پھر اب پہ توکل کرو. اس کا مطلب تدبیر بھی اپناؤ اور تدبیر کے بعد پھر اس کو, جیسے میں اکثر اس پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ناظرین جو کرونا وائرس اس وقت پھیل رہا ہے, مساجد کو کھولا ہے, لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ تدابیر کو اپنائیں. جو سوشل ڈسٹنس کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر میں سینیٹائزر کو یوز کرنے کا, ماسک لگانے کا, گلوز پہننے کا, یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر میں ہیں. یہ کیوں ضروری ہیں؟ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت تعبیر پوچھی گئی کہ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں, تو اب کیا کیا جائے؟ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تدبیر اپنانی ہے کہ ایک غلہ ختم ہو جائے گا تو تم نے پہلے 7 سالوں میں آنے والے غلے کو سٹور کرنا ہے تاکہ اگلے 7 سال جو ہیں وہ تمہارے لیے آرام سے گزریں. اب یہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے دینا دے دے گا, تقدیر پر یقین کرو, بلکہ انہوں نے کہا تدبیر اپنائیں گے تو آنے والے اوقات تمہارے لیے بہتر رہیں گے. تو اللہ کے اس قرآن سے ثابت ہوا اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام بھی تقدیر کے ساتھ تدبیر اپنا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم رب کی تقدیر کے ساتھ تدبیر کو بھی اپنائیں انشاءاللہ, اور اس پر ہمیں کوشش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ عوام الناس میں لوگ اس چیز پر عمل کریں گے, چونکہ جن چیزوں کی اجازت ہمیں مل گئی ہے غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اپنے اہتمام عبادات کا کرنا چاہیے اور چیزوں کا جو احتیاط سے کہا گیا ہے بالخصوص, ورنہ پھر جب گورنمنٹ کی جانب سے کچھ سختی ہوتی ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے جذبات بھی جاگتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا. تو کچھ کوآپریٹ یقیناً حکومت وقت کے ساتھ اس وقت میں ہم لوگوں کو کرنا ہے, نہ ہی کسی سیاست میں پڑھنا ہے, نہ ہی فرقہ واریت میں ہمیں جانا ہے, پیار سے, اتفاق سے, محبت سے یہ وقت گزارنے کا یقیناً ہمیں جو ہے وہ حکم ملتا ہے. ایک وقفہ یہاں پر ہم لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس جب لوٹیں گے تو مزید کچھ اہم سوالات ہیں جو اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہماری رہے گی. بریک کے بعد آپ لوگ راہ فلاح دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح. اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ اور مہمان شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان کے برکات پر, فضائل پر اور جو اہم چیزیں ہیں ان پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہے. اور قبلہ شاہ صاحب ہم چاہیں گے کہ بہت سے اہم چیزیں, ایسے سوالات ہیں, کچھ لوگ چونکہ پریشان بھی ہیں اور کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں, تو خاص طور پر ان لوگوں کی رہنمائی بھی کچھ اس اعتبار سے کی جائے جس طرح بھی آپ نے گفتگو میں آغاز میں کہا تھا. تو جو بیمار ہیں یا جو اس سینس میں ہیں اور جو روزہ دار کے لیے مطلب جو کسی کو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں یا روزہ کسی کا اگر رکھوانا ہے اس کا انداز کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہونے چاہیے, روزہ اگر اس کو اپنی قضا مطلب ادا کرنی ہے, تو میں چاہوں گا کچھ چیزیں یہ بھی ساتھ سے ڈسکس کی جائیں تاکہ لوگوں کو آنے والے دنوں سے پہلے ان کی رہنمائی اس حوالے سے ہو سکے. جی بہت شکریہ جی. جس حوالے سے آپ نے سوال فرمایا ہے نا, تو اس حوالے سے لوگوں میں کچھ ہے نا وہ دو رائے بھی ہے اور لوگ کچھ مخمصے کا شکار بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ اگر توفیق نہیں ہے خود روزہ رکھنے کی, مریض ہے, بیمار ہے, تو وہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ اس صورت میں ہے, قرآن مقدس میں خلاق عالم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی قضا کر لے رمضان کے بعد. باقی 11 مہینے بنتے ہیں, ان میں چند دن نکال لیں, عید کے ایام بنتے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ تو آپ پورے سال میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں, اس کی قضا کر سکتے ہیں. ایک ایسا مریض ہے جسے شفا یاب ہونے کی بظاہر ظاہری طور پر تدبیر کے اعتبار سے کوئی امید نہیں ہے. یعنی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اب یہ تقریباً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لا علاج ہے, یہ بیمار صحت یاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا. اب جب روزہ رکھوا دیا جاتا ہے تو کسی کو رکھوا دیا جاتا ہے کہ کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اگر تو مستحق زکوٰۃ ہے, مسکین ہے, جسے زکوٰۃ فطرانہ دیا جا سکتا ہے, تو اس سے اگر سحری افطاری کروائی جائے اور وہ اتنا ہو کہ جتنا فدیہ بنتا ہے تو پھر تو شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن حقیقت میں فدیہ ہے,
اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا پڑے گا اس مریض کی طرف سے جو آئندہ بھی اس بات کی جو ہے نا اسے امید نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہوگا. اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح ملتی ہے شیخ فانی. جی. یعنی بہت مریض ہے, ایجڈ ہے, یا ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے, واپس آنا مشکل ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے فدیہ ہے. تو فدیہ کتنا ہے؟ جتنا ایک آدمی کا فطرہ ہم ادا کرتے, فطرہ ادا کرتے, یعنی تقریباً 100 روپے, یعنی ایک روزے کا 100 روپے فدیہ بنے گا. تو 30 روزوں کا وہ حساب لگائے گا اور 30 روزوں کا وہ فدیہ دے گا. چلیں ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اس میں ڈیفرنس ہے نا فطرے میں, کھجور کے اعتبار سے الگ ہے, کشمش کے اعتبار سے الگ ہے, گندم اور جو کے اعتبار سے الگ الگ ہیں, تو وہ اپنی استعداد کے مطابق دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک متوسط آدمی ہے تو وہ ظاہر 100 روپے کے حساب سے 3000 دے دے. ایک صاحب استطاعت ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے اعتبار سے اچھا. اب دوسرا جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ماہ رمضان کے حوالے سے, جی ماہ رمضان جو ہے, اللہ کریمی صاحب ابھی جو بات فرما رہے تھے کہ نزول قرآن ہوا اس میں, اس کی برکت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے. میں جو بات سمجھتا ہوں اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین تک کوہ نور ٹی وی کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کچھ ایام ایسے ہیں جنہیں کچھ ہستیوں سے نسبت ہے. ٹھیک. یکم رمضان کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت ہے. جی. پہلی بات یہ. 3 رمضان کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے. بالکل. 10 رمضان کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, میرے نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ, جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی رفاقت میں حضور کی باقی تمام ازواج سے زیادہ وقت گزارا, جنہیں میرے حضور کی معیت بہت زیادہ نصیب ہوئی, ان کا یوم وصال ہے. اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو 15 رمضان کو جناب امام حسن مجتبیٰ یوم ولادت علیہ السلام آپ کا یوم جو ہے نا ولادت ہے. اس کے بعد ہم 17 رمضان کو دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر ہے. 18 رمضان کو جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی امی جان آپ کا یوم وصال ہے. 20 رمضان کو فتح مکہ ہے. 21 رمضان کو جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. 27 رمضان کو نزول قرآن بھی ہے اور پاکستان کی آزادی کا دن بھی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی 14 اگست 1947 مکمل اشرا تاقراتوں میں بھی وہ تاقراتیں اپنی فضیلت والی ہیں. اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ ساری ڈیٹیل عرض کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی, ایک کتاب اللہ قرآن مقدس اور دوسرا میرے اہل بیت. اب قرآن کے نزول کا مہینہ بھی یہ ہے اور اہل بیت کے ساتھ کیسی نسبت ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال, مولا علی شیر خدا کا یوم شہادت, جناب امام حسن مجتبیٰ کا جو ہے وہ یوم ولادت, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال, سیدہ عائشہ صدیقہ کا یوم وصال. اب یہ ازواج رسول بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت ہیں, یہ ساری نسبت. اور تیسری شے وہ ہے اصحاب رسول. اصحاب رسول کے حوالے سے میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب غزوہ بدر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 313 ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بدر کی وہ تپتی ہوئی ریت ہے اور وہاں پہ وہ عظیمت کی ایسی داستان رقم کرتے ہیں, قربانیوں کی ایسی داستان رقم کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال ہمیں دوبارہ نہیں ملتی, قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. صحابہ کی قربانیوں سے جو ہے نا کی یادگار بھی یہ مہینہ ہے, قرآن کے نزول کی یادگار بھی یہ مہینہ ہے, اور اہل بیت سے بھی بڑی خاص نسبت ہے. اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے سے مومنوں کو بڑا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی دن رات چھما چھم برستی رہتی ہیں. ایک بہت مختصر انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے مکمل سکیچ رمضان شریف کے حوالے سے, اور خاص جو دن ویسے تو ہر دن ہی برکت والا ہے, یقیناً رحمتوں والا ہے, صبح شام رات دن جو ہے وہ قیام اللیل میں گزرتا ہے. تو ایک وہ فدیے کا جو مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا تھا, چونکہ وہ ایک سوال بھی تھا ہمیں, تو وہ کریمی صاحب اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں, پھر ہم مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے.
فدیہ کی صورت میں مطلب ایک تو کنڈیشن بتا دیں، دوسرا جو اس حد تک بھی ہے کہ وہ مطلب روزے رکھ بھی نہیں سکتا اور رکھوا بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہو جائے گا وہ تھوڑا سا دیکھیں اس کے اندر تو بنیادی طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، جی بیماری کی بھی پھر 3 کنڈیشن بن جاتی ہیں۔ جی ایک شخص ایسا بیمار ہے جو وقتی طور پر بیمار ہے اور اللہ رب العزت کے کرم سے کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا شخص فدیہ نہیں دے گا۔ جی وہ شخص کتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں بیماری میں 2 4 8 جی وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی وہ بیمار اتنا نہیں ہوا لیکن روزہ رکھنے سے اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، تو اس گمان میں وہ کچھ دن 2 4 دن ریسٹ کر لے تاکہ وہ باقی روزے رکھ سکے۔ اب ریسٹ کے دوران 2 4 5 جو روزے چھوٹے اس پہ بھی وہ فدیہ نہیں دے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ تیسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بیمار جو زندگی بھر اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا شوگر حد سے بڑھ جاتی ہے کہ اب اس صورت میں وہ اگر روزہ رکھیں گے تو بار بار پانی ان کو ضرورت ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، ایسی صورت میں اور یہ کنڈیشن کلیئر ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ اب زندگی بھر رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نحیف ہو چکا ہے کہ اب زندگی بھر اس کو طاقت ملے گی ہی نہیں، ایسا شخص اب اپنے روزے کی بجائے فدیہ دے گا۔ فدیہ یعنی جتنا فطرانہ بنتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی ہے، گندم کا، کشمش کا یا جو کا، اس کے مطابق وہ 30 روزوں کا نکال کے کسی غریب کو دے دے گا۔ ایک شخص نے فدیہ دے دیا، اللہ نے رمضان کے بعد اس کو صحت دے دی، اب پھر اس پر لازم ہے کہ وہ فدیہ اس کا صدقہ ہو گیا، روزہ رکھے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری کنڈیشن میں یہ صورتحال یہ ہے، اور باقی رہ گی بات مسافر کی، مسافر روزے کی قضا کرتا ہے، فدیہ نہیں دیتا۔ یعنی بعض لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں اختیار ہے کہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو فدیہ دے دیں، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعتاً اس بیماری میں یا کسی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہو گئے کہ آپ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ پا سکیں گے۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے فقہاء نے کہا کہ پھر وہ صرف توبہ استغفار کرے۔ ساری بات ہے، اب وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ کے پیسے نہیں اس کے پاس ہے، وہ جتنا ہو سکتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرتا جائے، امید ہے کہ پروردگار اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سروردی صاحب، نماز تراویح کی طرف ہم کچھ آئیں گے، وہ بھی سوالات عوام کے ذہن میں اس حوالے سے پریشان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ جس طرح اب چونکہ جو صورتحال ہے، اگر مطلب اس کنڈیشن میں اجازت مل بھی گئی ہے تو یہ بتائیے، ایک تو سنت موقدہ جس طرح آپ نے آغاز میں بتایا، یہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دوسرا اگر ایک بندہ مطلب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، مطلب فضیلت ہے، یا قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے، اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت ساتھ میں نماز تراویح کے حوالے سے کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت کا ایک اپنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، جماعت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کی جماعت بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہوتی تو پھر گھر میں نماز نہ ہوتی، ٹھیک۔ جماعت کا اس کے ساتھ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کا ایک اپنا ثواب ہے جو بدرجہ اولا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنی گھر میں نماز پڑھ لے یا انفرادی طور پر مسجد میں نماز پڑھ لے۔ اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، وہ پڑھے گا تو صدائی درجے اس کو زیادہ جماعت کے ساتھ ثواب ملے گا۔ اب رہا نماز تراویح، دیکھیں وقت کی نوعیت کے اعتبار سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر جب اسی لیے اجماع ہے نا کہ اگر وقت کے مفتیان یا وقت کے علماء یا محدثین یا مفسرین کسی مسئلے پہ آ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں اجماع کر لیں اور اس مسئلے کا حل نکال لیں، جس طرح آج پرابلم ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تو علماء ہم مسئلہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملایا جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، مسئلہ تو یہ ہے۔ اب اس صورتحال میں علماء نے اس وقت کو اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے درمیان میں جو ہے وہ گیپ ڈال دیا، جب فاصلہ کر دیا کہ آپ 3 فٹ کا یا 4 فٹ کا یا 5 جتنا بھی ہے، وہ 1 فٹ کا بھی ہو، وہ 6 فٹ کا بھی ہو، فاصلہ تو ہو گیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقت کی اس کو اجماع کہتے ہیں۔ انہوں نے حالات کے پیش نظر مسئلہ کر دیا، اب وہ 6 فٹ یا 4 فٹ جتنا بھی فاصلہ انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق نماز پڑھ لیں گے۔ چونکہ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کی جس طرح اگر فرض کے ساتھ آپ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی فرض تو نہیں ہے, یہ تو سنت ہے فرض کے ساتھ. لیکن قرآن پاک چونکہ نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے, جماعت کرائی گئی ہے, اب جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب علیحدہ ملے گا. قرآن پاک سننا فرض ہے, پڑھنا سنت ہے. قرآن پاک گھر میں تو آپ تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں, لیکن چونکہ قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے, حفاظ قراء قرآن مجید پڑھتے ہیں. اب یہ بڑا خوبصورت ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ایک قاری جو ہے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سامعین ایک لے میں قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں. تو جہاں یہ دیکھیں, یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے رحمتوں, جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ لائن بنا کر اللہ کی رحمتیں نازل فرما رہے ہوتے ہیں. روایت موجود ہے کہ قرآن جب تک پڑھا جا رہا ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جب قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے وہ فرشتے رحمت والے جو برسات کر رہے تھے وہ واپس چلے جائیں گے. تو چونکہ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے, پیچھے سننے والے سامعین ایک نماز کی صورت میں وہ ہاتھ باندھ کے وہ قرآن پاک کو سن ہوتے ہیں, اس لیے اس کا ثواب بدرجہ اولا ہے. ایک قرآن کے سننے کا ثواب ہے, ایک جماعت کا ثواب ہے, اور جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرائض ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے اب مسجد میں جا کر آپ کے سوال کا مسجد تک پہنچنا یہ ایک علیحدہ ثواب ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. اس نیت سے جانا بالکل ہے. مسجد میں داخل ہونا اس کا علیحدہ ثواب ہے. نویت و سنت الاعتکاف کرنا, جتنی حالت میں جتنا ٹائم وہ مسجد میں اس اعتکاف کی نویت و سنت الاعتکاف پڑھ کے نیت اور وہ ٹھہرا رہے گا, وہ اعتکاف کا ثواب علیحدہ پائے گا. اس لیے وہاں مسجد کا ثواب بھی ہے, پھر جماعت کا ثواب بھی ہے, پھر نماز تراویح پڑھنے کا ثواب بھی ہے, قرآن مجید کا سننا اس کا ثواب بھی ہے. یعنی یہ ایک ثواب اور درجات جو ہیں, روحانیت اس کی ایک اپنی علیحدہ کیفیت ہے. اس لیے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں نماز تراویح مسجد میں جا کر پڑھیں, لیکن جس طرح علماء نے بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق آپ کے وہ جو ایس او پی بنایا گیا ہے اس کے مطابق اگر آپ نماز تراویح پڑھیں اور رمضان شریف کا احترام کریں, اور صرف احترام روزے کا نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ہر ایک کا خیال رکھیں. اور میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں اکثر ہمارے پروگراموں میں کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ فطرانے کے طور پر جتنا فطرانہ وہ دیتا ہے وہ فطرانہ تو دیتے ہی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فدیہ دیا ہے اور فدیہ دے رہے ہیں, آپ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ آپ آفٹر رمضان فدیہ دیں گے, آپ نے تو پہلے روزے سے فدیہ دیں گے نا. جس انداز میں سحری اور افطاری آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اسی انداز میں آپ نے فدیہ دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیسی گھی اپنے گھر میں کھائیں اور ڈالڈا اسے لے کے دیں. آپ بہترین جو ہے وہ اجوا کھجور کے ساتھ افطاری کریں اور اسے جو ہے جس انداز میں, جس خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے گھر میں سحری اور افطاری کرنی ہے اور اپنے لیے جتنا اپنے اہتمام کرنا تھا اسی کے اعتبار سے آپ فدیہ دیں گے, پھر اللہ قبول فرمائے. یہ خاص ایک اہم نقطہ جو آپ نے آخر میں بیان کیا. اچھا, ایک جواب میں مزید جو لینا چاہ رہا تھا کہ صاحب اس کا جواب آپ اس میں دے دیں. میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک مطلب مکمل کرنا کی بھی فرضیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے. مطلب اب جو کنڈیشن ہے, اگر تراویح 20 کرنی ہے, مطلب قرآن پاک کو اگر ہم مختصر کر کے کس طرح اگر پڑھنا چاہیں پڑھیں گے وہ اس میں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے اور سنت موقدہ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا اور آپ خود پیچھے کھڑے ہوئے, اور اس طرح پھر قرآن پاک کو پورا الحمد سے والناس تک مکمل کیا. اور سرکار فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ پکڑنا تم پر لازم ہے. اب چونکہ اس طرح تراویح کو جماعت سے اور قرآن کی مکمل تکمیل کا طریقہ یہ خلفاء راشدین سے شروع ہوا تو ہم پر بھی لازم ہے ایسا کریں. البتہ جہاں کوئی عذر کا معاملہ ہو تو پھر اس صورت میں عذر آ گیا نا, مطلب کچھ پریشانی یا نہیں, دیکھیں ڈسٹینس
ڈسٹینس کے ساتھ تو میرے خیال سے اب عذر نہیں رہا. اچھا پھر مکمل ڈسٹینس ہی پیدا ہو گیا پھر پورا قرآن ہی پڑھے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر کہیں دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے وہ عذر میں بتانے لگا. عذر یہ ہے کہیں جگہ حافظ قرآن کی دستیابی نہیں ہے, دیہات ٹائپ ہوتے ہیں, یہ عذر ہے. تو اب وہاں حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ تراویاں تو نہیں چھوڑیں گے, تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے 20 مکمل کر لیں تراویاں, وہ اس طرح یہ عذر ہے. وگرنہ عموماً آج کل تو دیہاتوں میں بھی بہت سے حافظ قرآن ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ فقہاء نے بھی لکھا ہے, مطلب وہ ڈسٹینس کے طور پہ جو اجازت مل چکی ہے جب مل چکی ہے تو قرآن کی تکمیل کریں, پھر آپ اس کو تھوڑا نہ کریں پھر کریں. بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ تو مزید اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے سلسلہ چلے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل یہ چونکہ ہمارے بزرگوں سے بھی چلتا آیا, سنت کے درجے میں اس کو رکھا, چونکہ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث جو میں نے سنائی خلفائے راشدین کا یہ طریقہ اور ان کے طریقے کو اپنانا بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ ہے, اس لیے قرآن کی تکمیل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ. آپ حضور خود دور فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ, مکمل 2 دفعہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا 2 دفعہ دور فرمایا کرتے تھے, اور وہ مکمل فرمایا کرتے تھے. اس لیے قرآن پاک کو مکمل جو اس کی تکمیل ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ سوال آ چکے رمضان شریف کے آمد سے پہلے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, ہم پروگرام میں کر رہے ہیں, اور کچھ اسپیشلی حالات کے پیش نظر سوال ہو رہے ہیں. تو شاہ صاحب کچھ اعتکاف کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ آنے والے جو لوگ اکثر کچھ لوگوں نے نیت کر رکھی ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا. ویسے تو جو کنڈیشن ہے تقریباً لوگ اعتکاف میں ہی ہیں, مطلب جو صورتحال ہے سب گھروں میں مسائل سے بچنے کے لیے پریشانی تھی, لیکن چونکہ رمضان شریف میں اعتکاف مطلب سنت مؤکدہ الکفایہ جس طرح دیکھا جاتا ہے, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ لوگوں کو کر دیں, مطلب بیٹھنا چاہیں یا بیٹھیں یا کنڈیشنز کو اپنائیں, گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا حالات حاضرہ کے حوالے سے. آج جو ہم دیکھ رہے تھے علماء اور حکومت نے مل کر 20 نکات پر اتفاق کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 20 نکات ایسے ہیں کہ جنہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علماء اور حکومت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو فالو کرنا, ان کی پابندی کرنا, یہ ہر پاکستان کے شہری کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائیں. ٹھیک ہے. ڈسٹینس رکھیں, 6 فٹ کا انہوں نے کہا ہے, 6 فٹ کا فاصلہ 2 نمازیوں کے بٹوین ہونا چاہیے. اب جو غور طلب پہلو ہے, عوام الناس جس مخمصے کا شکار ہیں, ہمیشہ ہر نماز سے پہلے ایک تاکید کی جاتی تھی صفیں درست فرما لیں, کندھے سے کندھا ملا لیں, ٹخنے سے ٹخنا ملا لیں. وہ ملانے کا مطلب یہ تھا کہ لائن بالکل سیدھی ہو جائے. اس کی میرے کریم آقا نے بھی تاکید فرمائی. اب میں ٹیکنیکل بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ہر دیکھنے والے کو ذرا بات سمجھ میں آ جائے. یہ سنت ہے صفوں کو درست رکھنا, صحیح رکھنا, اور سنت کے ترک کو مکروہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سنت چھوڑی جائے گی تو مکروہ ہے, وہ عمل مکروہ ہے. اور جان کا بچانا اور جان بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ماہرین صحت نے جو چیزیں بتائی ہیں, علماء اور ماہرین صحت نے اکٹھے بیٹھ کر حکومت کی نگرانی میں جب ایک چیز پر اتفاق کیا ہے کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے یہ احتیاطیں ضروری ہیں. اب انسانی جان کو بچانے کے نقطہ نظر سے یہ عمل میں جو کراہت آئی تھی سنت چھوڑنے کی وجہ سے, وہ کراہت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فلہذا یہاں پہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے صف میں کھڑے ہوں, اس طرح سے آپ نماز ادا کریں, تراویح ادا کریں. ان کو فالو کرنا پڑے گا. وضو گھر سے کر کے جائیں. جو 50 سال سے زیادہ عمر اور نابالغ بچے ہیں وہ مسجد میں نہ جائیں, اس بات کی پابندی کریں. اور اس پر انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے لوگ ایک کمیٹی بنائیں جو اس چیز کی ذمہ داری لے کے لوگوں کو سختی اختیار کریں. اگر سختی اختیار کریں تو جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں مسجد میں, اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ تراویح بھی ادا کر سکتے ہیں. تراویح میں قرآن پاک پڑھنا سنت متواترہ ہے. ٹھیک ہے. اور 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں, اور 20 بڑا خوبصورت لاجک ہے. قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں. 540 کو جب آپ 27 پر ملٹیپلائی کرتے ہیں, بلکہ تقسیم کرتے ہیں, تو جواب آپ کا 20 آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی روزانہ 20 رکوع اگر پڑھے جائیں تو 27 رمضان کو قرآن پاک کے 540 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں. اور ختم قرآن بھی اکثر 27 رمضان مبارک کو کیا جاتا ہے. جو آپ نے سوال کیا اعتکاف کے حوالے سے, یہ بڑا غور طلب ہے. اعتکاف کیا ہے؟ کوارنٹائن ہونا. آج کل سارے لوگ جس طرح فرما رہے تھے کچھ کنڈیشن ہیں, لیکن گھروں میں خواتین کے لیے اعتکاف کرنے کا بڑا خوبصورت موقع ہے. گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو مرد حضرات ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. اگر علاقے کی جو مسجد ہے اس میں کوئی ایک بھی نہیں بیٹھے گا, سب گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے
کہ ایک شخص تو بیٹھ سکتا ہے منیمم. اور اگر وارڈ میں جو مریض ہیں کورونا کے وہ 10-20 ایک وارڈ میں رہ سکتے ہیں تو مسجد میں بھی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 یا 3 لوگ معتکف ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے اس نیت سے. بالکل ٹھیک. جو اجتماعی اعتکاف ہے اس سے احتیاط کیا جائے. اجتماعی اعتکاف جس طرح مساجد میں کیا جاتا ہے اس سے اجتناب کیا جائے. 1 یا 2 یا 3 لوگ اتنے ضرور بیٹھیں تاکہ اللہ کے گھر ویران نہ ہوں ان دنوں میں. اور اعتکاف کرنا سنت ہے اور اس پر عمل بھی ہم کرنے والے بنیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور جو کچھ چیزیں اہم ڈسکس کرنا ہم نے مناسب سمجھی آج کے پروگرام میں مکمل گفتگو ان پر کی گئی. روزے کے حوالے سے، فضیلت کے اعتبار سے، برکات کے حوالے سے، پھر جو فدیہ ہے کچھ لوگ بیمار ہیں اس کنڈیشن میں، پھر اعتکاف ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی، نماز تراویح پر گفتگو کی گئی تاکہ لوگوں کے جو ذہن میں سوالات ابھر رہے ہیں اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. آج کے پروگرام میں بھی آخر میں دعا انشاءاللہ قبلہ سربردی صاحب فرمائیں گے اور اس امید اور یقین کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آنے والے جو دن ہوں خیر عافیت والے ہوں اور ہم رمضان شریف کی آمد پر استقبال رمضان کی تیاریاں اپنی جانب سے بھرپور کر سکیں. آخر میں سربردی صاحب آپ دعا فرما دیجیے اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. مالک کائنات ہم سب کا بیٹھنا اور یہ جو سوالات اور جوابات کی نشست کا سلسلہ ہوا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو ماہ صیام کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی وبائی امراض ہیں مولا ہم سب کو، پوری امت کو، نسل انسانیت کو محفوظ فرما. ارض پاکستان کی، افواج پاکستان کی حفاظ فرما. پروردگار عالم اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. جتنے پاکستانی باہر کے ممالک میں ہیں الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما. سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. وبائی امراض سے محفوظ فرما. آفات و بلیاء سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار عالم یہ مقدس مہینہ جس کی ہم تیاری میں ہیں، جو ہمارا مہمان مہینہ آ رہا ہے مولا، ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اتفاق فرما، اتحاد فرما. یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما. اتباع رسول نصیب فرما. بالخصوص ہمارے کچھ احباب امریکہ نیو جرسی میں مقیم ہیں پروردگار عالم، جن میں اسد رحمان صاحب ہیں، عزیز و رحمان ہیں، امین رحمان ہیں، سمینہ رحمان ہیں اینڈ فیملی، فرزانہ رحمان اینڈ فیملی. یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے شہر نیو جرسی میں مقیم ہیں مولا. اس وائرس میں مبتلا ہیں. صدقہ کریم آقا علیہ السلام کا ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. ان کی حفاظت فرما، انہیں محفوظ فرما. پوری امت کے لوگ جہاں جہاں مقیم ہیں، جس ملک میں مقیم ہیں مولا، ان سب کی حفاظت فرما. ان سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حضور کی صحیح معنوں میں اتباع عطا فرما. یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کے ساتھ صحیح معنوں میں عشق و محبت نصیب فرما. پروردگار عالم جتنے امت کے لوگ ہیں ہم سب کے گناہوں کو محفوظ فرما. ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. بالخصوص پروردگار عالم ہمارے اس کوہ نور چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مالکان جو ہیں مولا، بالخصوص محمود صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. ہر قسم کی آفات و بلیات اور نظر بد سے ان کو محفوظ فرما. ہماری بیٹی ختیجہ جس کا انتقال ہو گیا، پروردگار عالم تو غفور و رحیم ہے. صدقہ کریم آقا کا اس بچی کی مغفرت فرما. بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم کروٹ کروٹ قبر کے اندر اسے راحت عطا فرما. یا اللہ اس کی قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو اور ماہ رمضان کی فیض و برکات سے یا الہ العالمین ہم سب کو معمور فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.